अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 जुलाई है और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहेंगे जिस पर बात करते हुए लोग घबराते भी हैं, शर्माते भी हैं और परेशान भी होते हैं इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए। हर तरह की बात करते हैं लेकिन ये गुफ्तगू करने से गुरेज करते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम इस मौजू को उठाएँ, इस मौजू पर गुफ्तगू करें क्योंकि ये मौजू अ, बहुत अहम है और आजकल के दौर के हिसाब से जिस किस्म का दौर अब जिसमें हम शामिल हो चुके हैं, उसमें ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिस पर हम घबराते हैं बात करते हुए, या यूँ हम कह लें कि वो मौज़ूआत शायद हमारे मुआशरे में टैबू का दर्जा रखते हैं। जिनसी मामलात उन मौज़ूआत में सरे-फ़हरिस्त हैं। जिस बात जो बात करने से हम शर्माते हैं या इस मौजू पर बात करना अपनी शान के खिलाफ भी समझते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू तो हम करते हैं लेकिन वो हँसी मज़ाक में उसको गुज़ार देते हैं, उसको हँसी मज़ाक में टाल देते हैं। मुआशरे के बाज़ अनासिर ये समझते हैं कि इन मौज़ूआत पर खुलकर बात करने से शायद मुआशरे में बेरारवी बढ़ेगी। तो क्या फिर हम ऐसे मौज़ूआत पर बात ना करें और क्या हमारे बात ना करने से ये बेरारवी रुक जाएगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दरहकीकत इन मामलात पर गुफ्तगू ना करने से मुआशरती बुराइयों में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है, और हमें ऐसा नज़र भी आ रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये एक बहुत मुश्किल मौजू है। हमारे मुआशरे में इस मौजू पर बात करना और इसके लिए मुनासिब अल्फाज ढूँढना हकीकतन एक बहुत मुश्किल काम है। अलमिया ये है कि हम जिनसियात से मुताल्लिक मवाद तन्हाई में देखना पसंद करते हैं, उस पर लतीफ़े बनाते हैं, किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं और आजकल क्योंकि व्हाट्सएप का दौर है, तो फिर ऐसी चीज़ों को शेयर भी करते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं। मगर जब बात आ जाए कि इस मौजू पर खुलकर बात की जाए, ताकि जो अबहाम है ज़हनों में, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर किया जा सके, लोगों में आगाही पैदा की जा सके, तो फिर उस वक़्त हमारी शर्म या फिर हमारी गैरत आड़े आ जाती है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करेंगे। आज हमारे साथ कोई मेहमान नहीं है। कोशिश करेंगे कि एक नशिस्त में ही इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की जा सके और ये वीडियो मुख्तसर रहे ताकि बात मुकम्मल तौर पर आप लोगों तक पहुंच सके। तो कोशिश ये करेंगे कि मुख्तसर अल्फाज में अपना मुद्दा बयान कर सकें। अपनी बात का आगाज़ करने से कबल मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिनसी तालीम या जिनसियात पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आई। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आप लोगों की नज़र से भी गुजरी होगी, जिसमें यकीनन मैंने भी देखी वो पोस्ट और बहुत सारे लोगों ने देखी होगी वो पोस्ट, जिसमें ये बताया गया था कि लाहौर में एक 15 साला बच्चे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बिल्ली के बच्चे के साथ जिनसी अमल किया, या यूं कहें कि उसका रेप किया, और 1 हफ्ते तक ये अमल जारी रखा, यहाँ तक कि वो बिल्ली का बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुझे ज़ाती तौर पर इस कहानी या पोस्ट में बयान करदा वाक़यात हक़ाइक़ से करीब तर नहीं लगे, लेकिन अगर ये कहानी 10% या 5% भी दुरुस्त मान ली जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्या ये कोई जुर्म है? क्या हमारे मुल्क में इस हवाले से कोई कानून मौजूद है? अगर जुर्म है तो इसकी सज़ा क्या है? एक नाबालिग बच्चा अगर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बेज़बान जानवर के साथ जिनसी दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रहा है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? यकीनन बिल्ली का खूबसूरत होना तो वजह नहीं होगी, ना ही ये कह सकते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा बेलिबास होकर घूम रहा था। तो फिर कोई वजह तो होगी। क्या वजह है कि एक बेज़बान जानवर इस दरिंदगी का शिकार हो गया? और ये वाक़या है जो आज इस मौजू पर बात करने की वजह बना। जिनसी तालीम के मुखालिफ जो लोग हैं, लोग इसलिए भी मुखालफत करते हैं कि वो लोग समझते हैं कि शायद ये बेरारवी है, इससे चीज़ें इंस्टिगेट होंगी, लोगों को नए-नए रास्ते पता, जिनको नहीं पता वो भी नए-नए रास्ते जान लेंगे। हो सकता है ऐसा, इसकी वजह हो सकती है। बहरहाल ये वजह जो भी हो, जो लोग जिनसी तालीम में मुखालिफ हैं उनको ये बताया जाना चाहिए, और आज इस मौजू पर हम बात भी इसीलिए करेंगे कि आप बेहतर अल्फाज के चुनाव के ज़रिए हर बात कर सकते हैं और तालीम दे सकते हैं। हम जिस मुआशरे में रहते हैं
وہاں بظاہر رواداری ہے، مذہبی اقدار کی پابندی کی جاتی ہے اور ہم ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں آئے روز بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، کبھی مدرسے کا معلم ہوتا ہے، کبھی قرآن پاک پڑھانے والے قاری صاحب، کبھی مسجد کا مؤذن، کبھی مسجد کا پیش امام، کبھی دور دراز گاؤں کا کوئی اسکول ٹیچر، یا کبھی شہر کے اندر ماڈرن اسکول سسٹم کے ٹیچر، کبھی اعلیٰ یونیورسٹی کے پروفیسر تو کبھی کوئی اعلیٰ سرکاری افسر یا کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص، یا پھر کہیں ماموں، کہیں چچا اور کہیں اپنا باپ، بچوں کا، نوجوانوں کا جنسی استحصال کرنے میں مصروف ہے۔ اس بات کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ پورا معاشرہ ہی ایسے لوگوں پر مشتمل ہے، ایسا ہرگز نہیں، مگر اس حقیقت کو تسلیم کر لینا بھی کوئی غلط یا بری بات نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ یہ بلی کے ساتھ ریپ کا واقعہ 2020 میں زبان زد عام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہوتا تھا جس نے اپنی پالتو مرغی کو اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بنایا، اپنے گھر کی پالتو بکری کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کی۔ یقین نہیں آئے گا مگر یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ کراچی کی اس آبادی میں ہونے والے واقعات ہیں جہاں پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، اور یہ آج کا نہیں، یہ تقریباً آج سے 20 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس حقیقت سے بہت سے لوگ واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جانوروں کو جنسی تسکین کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ جاننے والے یہ بات بھی جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے شہر، گاؤں یا علاقے ہیں جہاں گدھی، بکری یا کتیا جیسے بے زبان جانور اور مظلوم جانور کو جنسی دلتوں کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کئی علاقے اور شہر ایسے بھی ہیں جہاں کسی بھی انسان کے، کسی بھی مرد کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا ساتھ رکھنا فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے، چاہے آپ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، مگر اس لڑکے کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا اور انہیں پورا کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اپنی جنسی خواہشات اس کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے نوجوان آئے روز ایسے معاملات سہتے ہیں۔ کم از کم 80% نوجوان جو پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرتے ہیں انہیں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ایسے لوگوں کو جنسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج ہمارا موضوع جنسی تعلیم کو فروغ دینا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جنسی تعلیم دراصل ہوتی کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کنفیوژن جنسی تعلیم کی تشریح پر ہی ہے۔ ایک بات یہاں پر واضح کر دینے کی ضرورت ہے کہ جنسی تعلیم صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتی، اور نہ ہی جنسی تعلیم کا مطلب پورن ویڈیوز دیکھنا یا دکھانا ہوتا ہے، نہ ہی جنسی تعلیم دینے کا مقصد مباشرت کے طریقے بتانا ہوتا ہے۔ جنسی تعلیم کے مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے نصاب مختلف ہوتا ہے، 13 سال سے 19 سال کے نوجوانوں کے لیے جنسی تعلیم کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، جبکہ 20 سال سے اوپر کے نوجوانوں کے لیے جنسی تعلیم مختلف ہوتی ہے۔ جنسی تعلیم کے ذریعے یہ آگاہی پیدا کی جا سکتی ہے کہ مختلف رشتوں میں کس طرح کا طرز عمل اختیار کیا جانا چاہیے، وہ کیا اعمال ہے جو انسان کی جنسی صحت کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتے ہیں، وہ کون سی بیماریاں ہیں جو جنسی اختلاط کے باعث لگتی ہیں۔ شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار جنسی تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں، تو وہ کیا چیزیں یا عمل ہے جن کے ذریعے یہ عمل خوشگوار ہو سکتا ہے، یہ زندگی جو شادی کے بعد کی ہوتی ہے اس کو خوشگوار طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ وہ کون سی ایسے عمل ہیں جو شادی کے بعد جنسی اختلاط کے دوران اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ میں نے کئی تو نہیں لیکن کچھ شادیاں یقینی طور پر ایسی دیکھی ہیں، اور لوگوں نے بھی سنی ہوں گی، قصے کہانیوں میں بھی بیان ہوتی ہے کہ جو پہلی ہی رات ختم ہو گئی، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ جنسی اختلاط کے بعد لڑکی کا خون جاری نہیں ہوا، اور لڑکے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جنسی اختلاط کے بعد لڑکی کا خون جاری نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنواری ہی نہیں ہے، اور اس بنیاد پر کئی شادیاں پہلی ہی رات کو ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک متھ ہے، ایک مسکنسیپشن ہے۔ اس کے حوالے سے میں کچھ زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آدمی نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ ریزن ہوتا ہے کئی شادیوں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔
کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کو رات کو شادی ہوئی، لڑکی کو رات کو اسپتال لے جانا پڑا، اس کا سبب بھی جنسی تعلیم کا نہ ہونا ہے، مفروضات پر یقین رکھنا ہے اور پورن موویز کو ذریعہ تعلیم بنانا ہے۔ یعنی کئی لوگ اپنے طور پر پورن موویز میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو عملی طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اس سے بھی وہ بھی نقصان دہ عمل ہو سکتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ معاشرے میں اس موضوع پر بات کرنے کو ہم عام کریں اور جنسی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھا جائے۔ اب ایک سب سے بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ جنسی تعلیم آخر دے گا کون؟ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کون ہے جو بچوں کو یا نوجوانوں کو یا دیگر لوگوں کو جو اس چیز کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح معنوں میں جنسی تعلیم سے روشناس کرائے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے بچوں کی تربیت کریں، مگر پھر سوال یہاں پر یہ بھی اٹھ جاتا ہے کہ والدین کی تو اپنی اس حوالے سے کوئی تربیت نہیں ہوتی، تو کیسے وہ اپنے بچے کو صحیح اور غلط کے حوالے سے آگاہی دیں گے؟ ہمارے اس معاشرے میں والدین کو اس حوالے سے تربیت دی جائے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ اعتماد دیں کہ وہ کوئی بھی غیر معمولی بات یا کسی رشتہ دار یا اجنبی کی غیر معمولی حرکات سے والدین کو فوری طور پر آگاہ کریں۔ والدین یہ نظر رکھیں کہ کوئی رشتہ دار اگر ضرورت سے زیادہ بچے کے ساتھ قربت دکھا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ والدین کا کام ہے کہ وہ بلوغت کی عمر میں پہنچنے والے اپنے بچوں کو جسمانی اور ہارمونل تبدیلیوں کے حوالے سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ یہ قدرتی عمل ہے۔ یہ جو نوجوان شادی کرنے جا رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنسی اختلاط کس طرح کیا جانا چاہیے، کون سا عمل لڑکے اور لڑکی کی صحت، جسمانی صحت کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سب کے لیے اہم ترین لوگ والدین، دوست احباب یا اساتذہ ہی ہوں۔ اس کے علاوہ جو تعلیمی لٹریچر ہے جو کئی جگہوں پہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، لیکن اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے طور پر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ طے کس طرح ہوگا کہ کیا معلومات ٹھیک ہیں اور کیا غلط ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہر طرح کی معلومات موجود ہیں۔ تو بہترین لوگ شاید اس حوالے سے آپ کے دوست احباب ہو سکتے ہیں یا آپ کے والدین ہو سکتے ہیں یا آپ کے بڑے بھائی، بڑی بہنیں، ماں، یہ لوگ ہو سکتے ہیں خواتین کے لیے جو اس حوالے سے آپ کو بہتر آگاہی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر شرم یا اس طرح کی چیزیں نہیں آنی چاہیے کیونکہ انسانی صحت کا معاملہ ہے۔ جو لوگ ریپ یا بچوں کے ساتھ زیادتی کے الزام میں کبھی گرفتار ہوئے ہوں ان جیسے لوگوں کی نشاندہی ضروری ہے، انہیں اس معاشرے سے دور رکھنا ضروری ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، انہیں ایک نارمل انسان بننے کا اور نارمل زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے، مگر ہمارے ملک میں جس موضوع پر بات کرنا ہی ہمت اور حوصلے کا کام ہو وہاں اس موضوع پر تعلیم دینا کتنا مشکل ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو آگاہی دے رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود مکمل طور پر اس سچویشن، اس بات سے آگاہ ہو، اس تعلیم سے اس کو خود مکمل طور پر آگاہی ہو۔ اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت سے گائیڈ لائنز لی جا سکتی ہیں، WHO کی پوری ویب سائٹ موجود ہے، اس کے اندر تمام طرح کی گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ باقاعدہ ٹریننگ ہو اس دوران، جو بھی جس کو بھی چنا جائے کہ وہ اس حوالے سے ٹریننگ دے، اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہو، اس کی سیکشول اورینٹیشن کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کی جائیں۔ تو یہ سب کچھ ضروری ہے۔ اگر ہم یہاں پر یہ شروع کرتے ہیں جنسی تعلیم کے حوالے سے، تو یہ جو پڑھانے والے ہیں، جو جنسی تعلیم دینے والے ہیں، ان کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں کہ ان کو اس طرح سے پرکھ لیا جائے تاکہ بجائے اس کے جو لوگوں نے خدشات ظاہر کیے کرتے ہیں، جو لوگوں نے خدشات ظاہر کیے ہیں اس حوالے سے کہ شاید یہ بگاڑ زیادہ پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ وقت بدل چکا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، آج وہ سب کچھ ہمارے زیر استعمال ہے جس کا کسی زمانے میں تصور بھی محال تھا۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو بہت مختصر کر دیا ہے، آن لائن ہر طرح کا مواد موجود ہے، صحیح بھی اور غلط بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس بات کو شامل کیا جائے کہ جو صحیح ہو۔ اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا کہ اگر جنسی تعلیم دی گئی تو معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ جن معاشروں میں جھولے میں لیٹی ہوئی بچی سے لے کر قبر میں مدفون عورت تک محفوظ نہ ہو، جہاں بچے، نوجوان لڑکے
ادھیڑ عمر مرد غیر محفوظ ہو، جہاں خواجہ سرا آئے روز ان زیادتیوں کا نشانہ بنتے ہوں، اور جہاں بے زبان جانور تک محفوظ نہ ہو، وہ معاشرہ بے روی کا شکار ہو چکا ہے۔ اب تو اس معاشرے کو بچانے کی بات ہونی چاہیے، بلکہ عملی طور پر اس کی کوشش کی جانی چاہیے، اور اس کوشش میں معاشرے کے ہر فرد کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ میں نے اس گفتگو کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچایا اور اپنا فرض نبھایا، اب آپ اپنا فرض نبھائیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔